अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। सिंध में जो अपोजिशन जमातें हैं, आज भी हमने देखा कि सिंध में जो नया बल्दियाती निज़ाम लाया जा रहा है उसके हवाले से सरापा एहतजाज है और ये एहतजाज इस हद तक अब सियासी बयानबाजी में तब्दील हो गया है कि आज हमने बैक वक्त 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी जिसमें हाफिज़ नईम साहब जमात इस्लामी से थे, सिंध के जो सूबाई मेंबरान पार्लियामेंट हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, ख्वाजा इजहार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लीड की वहाँ से, जबकि खुर्रम शेर जमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लगभग वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब के बयान की मजम्मत भी की गई और तंबीह भी की गई कि इस पूरे मामले को लिसानी फसादात की शक्ल न दी जाए। इससे कबल आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बल्दियाती निज़ाम के एक इजलास की सदारत करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि सिंध के अवाम उन लोगों का मुंह काला करेंगे जिन्होंने इस निज़ाम को काला कहा है। इस पर भी शदीद रद्द अमल अपोजिशन जमातों की तरफ से आया और MQM पाकिस्तान का एक हंगामी इजलास भी हुआ जिसके बाद उन्होंने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपने डिसप्लेजर का इजहार भी किया। अब इस नए बल्दियाती निज़ाम में ऐसा क्या है कि जिससे तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठा होती नज़र आ रही हैं और साथ में क्या सिर्फ एहतजाज से जो मसाइल हैं इस निज़ाम में जो अपोजिशन समझती है कि वो सिंध के अवाम के लिए अच्छे नहीं साबित होंगे, बल्दियाती इंतखाब जब हो जाते हैं और उसके बाद इस निज़ाम को राइज कर दिया जाता है, तो क्या एहतजाज से ये तमाम मामला ठीक हो जाएंगे? आज इसी पर हम बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमान का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं ख्वाजा इजहार साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख्वाजा साहब, आज आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी काफ़ी धुआंधार थी जिसमें आपने ये भी कहा कि मुराद अली शाह साहब का जो बयान है वो पाकिस्तान ना खपे की आवाज़ है। ऐसी क्या बात उन्होंने कर दी कि जिससे यहाँ तक बात पहुँच गई और अब ये सारा मामला जो है वो उस तरफ जा रहा है जिसका मुतहम्मिल कम अज़ कम सिंध के अवाम नहीं हो सकते, क्योंकि माजी में बड़ा खून खराबा इस शहर ने भी और इस सूबे ने भी देखा है। जी बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहली चीज तो ये बात समझनी है कि 2000 खुसूसन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस लोकल गवर्नमेंट की मुखालफत करती रही है ये, और न सिर्फ मुखालफत की है बल्कि 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में 140 ए की पिटीशन पेंडिंग है जो आप सबके हैं। फिर हाई कोर्ट हमारी कुछ पिटीशन पेंडिंग है जो कि अफसोस की बात है कि अभी तक उसमें भी ताखीर हो रही है। मुराद अली शाह साहब का मसला ये है कि एक ब्रूड मेजॉरिटी है जो हमारे सरों पर मुसल्लत है, खासतौर पे शहरी सिंध पे, और वो आते हैं और अपनी मर्जी से कानून पास कर लेते हैं। ना इस कानून पे कोई डिबेट हुई। 2013 में 3.5 मिनट में यह कानून पास हुआ था, 3.5 मिनट, और हम सिर्फ शोर ही करते रहे, ना हमें बात करने दी, ना हमसे कंसेंसस किया। इसी तरह ये अमेंडमेंट आई। इस अमेंडमेंट में भी जो 17 मेन इख्तियारात थे वो भी वापस ले लिए। हॉस्पिटल ले लिया, डिस्पेंसरी ले ली, स्प्रे, ये जो डेंगू का स्प्रे होता है ये इख्तियार भी ले लिया, तमाम एजुकेशनल छोटे छोटे स्कूल्स भी ले लिए, बेसिक हेल्थ यूनिट्स भी ले लिए। अच्छा, मसला क्या है? उन्होंने तो पास करा लिया, उन्हें क्या तकलीफ है? उन्हें तकलीफ ये है कि पूरे पाकिस्तान की जमातों ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में MQM की इस लोकल गवर्नमेंट 2013 की भी मजम्मत की और उनके लबो लहजे की भी मजम्मत की। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप वहां पर आप कह रहे हैं कि भाई हमें भी पाकिस्तानी समझो वरना हम कुछ और सोचेंगे। यार बिल की मुखालफत की है भाई, पाकिस्तान के ऊपर आप कहां से ये धमकी आमेज लहजा आपने इख्तियार कर लिया? करप्शन के केसेस होते हैं तो सिंध खतरे में पड़ जाता है, जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। जब करप्शन के केसेस बढ़ेंगे तो सिंध के अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कह देंगे जनाब कि जी वो पंजाब और इस्लामाबाद जो है ना विफाक, वो सिंध के ऊपर कब्जे की कोशिश कर रहा है। ये ड्रामेबाजी असेंबलियों में बहुत हो चुकी। आज अल्लाह का शुक्र ये सिंध की तमाम जमातें, एक जमात नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ, एक जमात, कोई एक जमात का हम नाम लें, माजी में ANP जो पीपल्स पार्टी की जबरदस्त इत्तेहाद दे रही वो मुखालिफ, जमात इस्लामी मुखालिफ, JUI मुखालिफ, लब्बैक मुखालिफ, MWM मुखालिफ, तमाम मजहबी जमातें मुखालिफ। तो फिर अब उनको ये तकलीफ शुरू हो गई है कि जनाब उनकी जो डिक्टेटोरियल इरादे थे वो जाहिर हो गए, जिसका लबो लहजा उन्होंने असेंबली में इख्तियार किया, माइनॉरिटी कहा और कहा कि तुम कभी फैसला नहीं करोगे,
ہمیشہ مائنورٹی میں رہو گے اور ہم فیصلہ کریں گے. اور پھر بلاول صاحب نے بھی بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ غیر پارلیمانی طریقے سے ایک سربراہ کی حیثیت ان کو زیب نہیں دیتا تھا کہ نہ صرف مراد علی شاہ کی وطن دشمنی کو انہوں نے پشت پناہی کی اور بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور باقی پورے پاکستان کی جماعتوں کو جن کا ووٹ بینک ہے, جن کے کہیں نہ کہیں اسمبلی میں اراکین موجود ہیں, ان کو کہہ دیا کہ جی کالے یہ لوگ جو ہے نا یہ کالے قانون والے ہیں, یا ان کو کہہ دیا کہ کالی جماعتیں ہیں. کالا قانون آپ نے خود بنایا ہے. اچھا, کالے کرتوت آپ یہ کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ سب ایک ساتھ ہیں, اس ترمیم کے خلاف ہیں بلدیاتی نظام میں جو 2013 سے رائج ہے اس وقت سندھ کے اندر. اس میں جی ڈی اے بھی شامل ہے کیونکہ آج آپ نے پریس کانفرنس میں ٹی ایل پی کو بھی دعوت دی, آپ نے جے یو آئی کو بھی دعوت دی ہے اور آپ نے جی ڈی اے کو بھی دعوت دی ہے. سو کیا بھی وہ شورٹی نہیں ہے یا اور کیا تمام اپوزیشن جماعتوں کے یکجا تحفظات ایک ساتھ ہیں, یا جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے ان موضوع پر ہے تحریک انصاف کچھ اور چاہتی ہے؟ دیکھیں, مراد علی شاہ صاحب نے صرف مجھے نہیں کہا کہ منہ کالا, انہوں نے تمام اپوزیشن کو کہا ہے. اپوزیشن میں جماعت اسلامی بھی ہے, لبیک بھی ہے, پی ٹی آئی بھی ہے, جی ڈی اے بھی ہے. میں نے جو آج اپیل کی وہ یہ کی کیونکہ جی ڈی اے ایک بہت ہی مؤثر آواز ہے سندھ کے اندر, اور خاص طور پہ دیہی سندھ کے اندر ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہے ان کا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شہری سندھ میں باقی جماعتیں ہیں تو لبیک, جمعیت علماء اسلام اور جی ڈی اے وہ مل کر باقی سندھ کے لوگوں کو بھی اس میں مؤثر آواز ثابت ہوگی. مجھے آج ان کو دعوت دینے کی جو میں نے ضرورت محسوس کی وہ اسی لیے کہ ان کی جانب سے بھی بولڈ پریس کانفرنس ہونی چاہیے, گو کہ انہوں نے ہمارے اعلامیے کو سپورٹ کیا. گو کہ جماعت اسلامی نے پیپلز پارٹی کو بائے بائے کہا, اے این پی نے ساتھ نہیں دیا, ایون جی ڈی اے نے بھی ساتھ نہیں دیا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کو ایک بڑی مہم چلانے کی ضرورت ہے, آپس کے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, اپنے نظریاتی سیاسی اختلاف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں پیپلز پارٹی سے سندھ کو آزاد کرانا ہے. اور اس آزاد کرانے کے لیے ہمیں یہ جو وڈیرا گینگ ہے اس سے کیسے جان چھڑانی ہے, یہ کراچی سے کشمور تک پالیسی ہمیں بنانی ہے. اچھا, تو یہ جو الفاظ کا چناؤ آپ لوگوں کا بھی ہے, وڈیرا گینگ اور ان کی اوتاقیں دیکھیں, اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں کہ شہری سندھ پر آ کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ڈو یو ناٹ تھنک کہ یہ ساری چیزیں بھی ہوا دیتی ہیں اسی لسانیت کو جو نہیں ہونی چاہیے اس وقت؟ دیکھیں پرابلم کہاں ہے, لاڑکانہ کے فیصلے تو لاڑکانہ میں ہو رہے ہیں نا, خیرپور کے فیصلے خیرپور سے ہو رہے ہیں. وہاں پر اگر ناظم ہے, وہاں پر اگر نوشیر و فیروز میں ناظم بن رہا ہے, چیئرمین بن رہا ہے, تو وہی فیصلے ہو رہے ہیں, وہیں کے لوگ کر رہے ہیں نا. ہم انہیں بااختیار کرنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن میرے فیصلے کون کر رہا ہے؟ کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں, اگر میرا حلقہ نیو کراچی ہے تو میرے پاس میرے ڈسٹرکٹ ناظم کے پاس اتنے اختیار ہوں کہ وہ میرے حلقے کے فیصلے کریں؟ وہ فیصلے بھی وزیر اعلیٰ کرے گا, وہ فیصلے بھی لوکل گورنمنٹ کا منسٹر کرے گا. اچھا بھائی, وہاں تو آپ اس لیے فیصلے کر رہے ہیں, چلے بھائی آپ کی حمایت ہے, آپ کو ووٹ پڑ گیا, بڑی جمہوریت کی راگ الاپ لیتے ہیں. یہاں سے تو ووٹ نہیں پڑنا نا آپ کو, تو یہ میرا اختیار ہے نا کہ میں آپ سے بات کروں کہ میں اپنے پانی کے لیے, میں اپنے کچرے کے لیے, میں اپنے سیوریج کے لیے, میں تو نہیں گھٹنے ٹیکوں گا آپ کے دربار میں آ کر. باقی جگہوں پہ آپ ٹکوا لیں, آپ کو عادت ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ ریز آپ کرتے ہیں, لیکن ہم کیا کریں؟ اسی طریقے سے پی ٹی آئی کا جو حلقے ہیں, اسی طریقے جمعیت علماء اسلام ہے, یہ البیک ہے, کیا کریں اپنے اپنے حلقوں میں؟ یا سب اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تو کیا کریں؟ بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں, پھر ہم سے یہ سوال بھی کرتے ہیں. تو خواجہ صاحب 2013 کا جو آپ نے ذکر کیا کہ بڑی جلد بازی کے اندر یہ جو ہے ترمیم کی گئی, if I'm not mistaken یہ بالکل آخری مراحل تھے حکومت اوور ہونے کے, یعنی کہ پورا 2013 کا جو پوری جمہوری نظام تھا اس وقت پھر الیکشنز بھی ہونے والے تھے. اس وقت پھر یہ کہا گیا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ساتھ دیا تھا. آپ نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے احتجاج کیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر جو بلدیاتی انتخابات ہوئے, ظاہر ہے آپ نے اس میں حصہ بھی لیا, اور وسیم اختر صاحب کہتے رہے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں. اس میں کتنی صداقت ہے کہ اس وقت کے جو گورنر تھے عشرت العباد صاحب, انہوں نے سائن بھی کیے تھے اور وہ حصہ بھی تھے, یعنی متحدہ قومی موومنٹ اس وقت کی حصہ تھی؟ نہیں, میں آپ کو یہی آج میں نے پریس کانفرنس میں کلیئر کیا تھا. 2012 میں جب ہم اتحادی تھے تو ہم نے مل کر ایک نظام بنایا تھا, وہ تھا سندھ پیپلز لوکل گورنمنٹ. سندھ پیپلز لوکل گورنمنٹ 2012 میں رائج ہو گیا تھا, اور رائج ہونے کے بعد یہی پیپلز پارٹی نے پورے صوبے میں ایک واویلا پھیلا دیا کہ جناب وہ دوہرا نظام ہے, دوہرا نظام ہے, اور انہوں نے
اس وقت ایکٹنگ گورنر نثار کھڑو صاحب تھے. جب عشرت العباد صاحب دبئی گئے تو انہوں نے پیچھے سے وہ نظام ریپیل کر کے 1979 کا آرڈیننس بنا دیا تھا بالکل الیکشن سے پہلے. الیکشن ہوئے مئی میں اور انہوں نے یہ نظام نافذ کر دیا فروری میں, اور ہم پھر ان کی اتحادی ان کو چھوڑ کر ہم اپوزیشن میں آ گئے. یہ جو نظام آیا ہے 2013 کا, یہ آیا ہے 11 مئی کے انتخابات کے بعد. یہ نظام آیا ہے اگست 2013 میں. جس کی عشرت العباد صاحب نے سائن کیے تھے وہ تھا 2012 میں, پیپلز لوکل گورنمنٹ ایکٹ. عشرت العباد صاحب نے وہ ضرور سائن کیا تھا, لیکن اس کے بعد ایکٹنگ گورنر نثار کھڑو نے ختم کیا. پھر اس کے بعد یہ والا نظام لائے جو 3.5 منٹ میں پاس ہوا. فیصل سرگواری اپوزیشن لیڈر تھے, ایم کیو ایم اپوزیشن میں تھی, 3.5 منٹ میں یہ پاس ہوا, اور ایکٹنگ گورنر آغا سراج درانی صاحب نے اس کو سائن کیا, اور اکتوبر کے اندر ہم سپریم کورٹ چلے گئے. اوکے, یہ ایس ایل جی 2013 کی آپ بات کر رہے ہیں. اوکے, میں چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. بریک سے واپس آ کر, کیونکہ ایک پریس کانفرنس اور بھی ہوئی تھی ابھی, کیونکہ جب سے یہ نیا میں کہوں گی ترمیم کی گئی ہے بلدیاتی نظام میں سندھ کے, اس کے حوالے سے پے در پے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. سعید غنی صاحب نے بھی کی, ان کے ہمراہ ناصر حسین شاہ صاحب بھی تھے جنہوں نے وہ تحفظات دور کرنے کا بھی ذکر کیا اور بار بار کر رہے ہیں. کیا اس کے علاوہ مزید اور تحفظات ہیں جن کو دور کرنا ہوگا, اور یہ کس طرح سے ہوں گے؟ کیا احتجاج ہی اس کا حل ہے؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے سندھ میں جو بلدیاتی نظام میں ترمیم ہوئی ہے, جس کے خلاف سندھ کی اپوزیشن جماعتیں سراپا احتجاج ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خواجہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ گورنر صاحب نے جو اعتراضات اٹھائے تھے وہ ہم نے دور کر دیے ہیں, یعنی جس کے اندر وہ شو آف ہینڈز والی بات تھی. اس کے علاوہ اور بھی دیگر چیزیں انہوں نے بتائیں جو فوری طور پر انہوں نے حل کر دیے. پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اب جب سب کچھ ہو گیا ہے تب بھی یہ طریقہ کار نہیں ہے جس طرح سے اپوزیشن جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں. اور آج تو خرم شیر زمان صاحب نے کہا کہ 19 دسمبر کو احتجاج بھی ہوگا اور اسمبلی کے باہر ہوگا. آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ سب یکجا ہو کر رہے ہیں یا سب الگ الگ کریں گے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران اسماعیل صاحب کے دور میں اس کی امینڈمنٹ آئی ہے. وہ امینڈمنٹ میں جو اختیار لیے گئے تھے اس پہ عمران اسماعیل صاحب نے آبجیکشن کیے, جس میں سے 2 انہوں نے دور کر دیے. ایک انہوں نے وہ سیکرٹ ہینڈ والا تھا وہ دور کر دیا, اور ایک اور کوئی انہوں نے چھوٹا سا کوئی مسئلہ تھا وہ دور کر دیا, شاید برتھ سرٹیفکیٹ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ. جو میجر تھا, جو میں نے آپ سے کیا کہا, جو بچے کچھ اسپتال تھے, ڈسپینسریاں تھیں, پرائمری سکول تھے, اسپرے کا فنکشن تھا, دودھ سپلائی کا فنکشن تھا, یہ تمام کے تمام فنکشن واپس لے لیے, وہ انہوں نے نہیں دیے. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم اس امینڈمنٹ میں تھوڑی ہے, پرابلم تو اس پورے نظام میں ہے 2013 کے. یہ نظام مالی اور انتظامی اختیارات سے بالکل خالی ہے. نہ کراچی کے میئر کے پاس کوئی اختیار ہے, نہ لاڑکانہ کے میئر کے پاس اختیار ہے. میں آج آپ کے توسط سے پورے سندھ بھر کے لوگوں سے, بلکہ پاکستان بھر کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس 4 سال میں آپ نے لاڑکانہ کے کسی چیئرمین یا میئر کو کوئی ایک فیتا کاٹتے ہوئے دیکھا کسی روڈ کا؟ کسی ایک پرائمری اسکول میں جاتے ہوئے دیکھا؟ کہیں اسپتال میں کوئی دوائیاں پہنچاتے دیکھی؟ اس کا نام کسی کو یاد ہے کیا؟ خیرپور کے چیئرمین کا کسی کو نام یاد ہے؟ یہ 4 سال کا نظام اگر اتنا اچھا تھا تو ان کے علاقے کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ اگر بس میرے پاس نہیں ہے تو بس تو خیرپور میں اور نواب شاہ میں اور لاڑکانہ میں بھی نہیں ہے. تو خواجہ صاحب, ایک چیز جو متحدہ قومی موومنٹ پر یہ بار بار تنقید بھی کی جاتی ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام اس ٹائپ کا یا اس سے اور تھوڑا ماڈیفائی کر کے جو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں تھا ویسا آئے, جہاں فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹلی بلدیاتی حکومت کو چلا رہی ہو, بائی پاسنگ دا پروونشل گورنمنٹ مالیاتی امور میں. از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں, اس میں بھی ایک ابہام ہے. پروونشل گورنمنٹ کو ایسی کیا تکلیف ہے کہ وہ پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دیتی جس کی 2 بار اسمبلیوں سے یونانیمس ریزولوشن پاس ہوئی؟ اب سوال ہے میرا, ڈرامے بازی تو بہت کرتے ہیں کہ جی یہ وہ اسمبلی ہے جہاں سے پاکستان کی قرارداد پاس ہوئی ہے. بھائی یہ بھی تو قرارداد پاس ہوئی ہے. آپ پروونشل فائنانس کمیشن لے آئیں کہ بھائی صوبائی حکومت کے بعد پیسہ آئے گا, جس طرح این ایف سی کے 4 طریقہ کار پہ پیسہ صوبوں کو آٹومیٹک جاتا ہے, اسی طرح صوبائی حکومت بھی کراچی تک اشمور سارا پیسہ ڈسبرس کر دے گی. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ انہیں عادت ہے کہ لوگ آئیں ان کے دروازے پہ ماتھا ٹیکیں, بھیک مانگیں.
انہیں لوگوں کو منور کرنا ہے, کسی کو اوپر کسی کو نیچے. آپ دیکھیں نا ان کی وزارتیں کیسے بدلتی ہیں, تو خواجہ صاحب جب تک پی ایف سی جو آپ لوگوں کی شکایت ہے کہ جب تک پی ایف سی نہیں ہوتا, جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی ادارے یا بلدیاتی حکومت جو بھی فارم ہوتی ہے سندھ میں, اس کو ڈائریکٹلی مالیاتی امور وفاق چلائے, وہاں سے ملے. دیکھیں وفاق 2001 میں چلا رہا تھا, اب ہم یہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو مزید ڈیوالو کرو. اب صوبے کا کام ہے نا پی ایف سی دینا, صوبے کا کام ہے انتظامی اختیار دینا. آخر میئر کیوں نہیں 17 گریڈ کا کوئی بندہ ہٹا سکتا یا لگا سکتا؟ ایسا کیا ہے بھائی, کیوں سیکٹری لوکل گورنمنٹ اس کو لگائے گا اور ہٹائے گا؟ یہ میونسپل کمشنر سارے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کیوں لگائے گا؟ یہ تو میئر اور چیئرمین کے بس پاور ہے, وہ جس افسر کو چاہے لگائے, جس افسر کو چاہے ہٹائے. نہ انتظامی پاور ہے نہ مالی پاور ہے. یہ پروونشل فائنانس کمیشن لگائے نا, یہ ابھی آج پریس کانفرنس کی ہے ان کی اطلاعات نے, کہہ رہی ہے ایک اس میں خامی بتا دیں. میں آج آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اس میں مالی اختیار نہیں ہے, مالی خود مختاری نہیں ہے. چلے ایک بتا دیا. اور میں پھر آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے, اول تو وہ لوکل گورنمنٹ کا انتخابات کراتے نہیں, اور کراتے ہیں تو وہ لنگڑا لولا نظام رکھتے ہیں تاکہ اختیار ان کے پاس رہو, سیاہ و سفید کے وہ مالک. معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی نے تمام سیاسی جماعتیں جب آ جاتی ہیں تو پھر وہ نہیں کرانا چاہتی ہیں unless and until کورٹ تک بات جاتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ 19 دسمبر کو کیا سب الگ الگ احتجاج کر رہے ہیں یا یکجا ہو کر رہے ہیں؟ ہم ایک ساتھ ہی ہیں. ظاہر سی بات ہے اس وقت تمام جماعتیں اپنے اپنے ووٹرز کو موبلائز کر رہی ہیں, ہر سطح پہ موبلائز کر رہی ہیں. ہمارا خواتین کا بہت بڑا کل ایک صدر میں مظاہرہ ہے, تو ظاہر ہے تمام جماعتیں اس وقت اپنے اپنے ووٹ بینک کے ساتھ چل رہی ہیں. لیکن ہاں حکمت عملی ہماری یہ ہے, تمام اے پی سی میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ ہم مشترکہ انڈیویجول پہلے موبلائز کر کے پھر ایک مشترکہ بہت بڑی مہم چلائیں گے پورے صوبے کے اندر, اور پیپلز پارٹی کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کریں گے. اور دوسری طرف ہم ہائی کورٹ جانے کی بھی تیاری کر رہے ہیں. اچھا, اور آپ نے ابتدا میں یہ کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے نظریاتی اختلاف دور کر کے اس ایک چیز پر یکجا ہو رہی ہیں. اس میں کہیں پی ایس پی شامل نہیں ہے, کیونکہ سید مصطفیٰ کمال صاحب جو پی ایس پی کے چیئرمین ہیں وہ مستقل اس حوالے سے جس دن سے یہ ترامیم آئی ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہیں اور وہ بھی بہت بیان دے رہے ہیں. دیکھیں مقصد سارا یہ ہے کہ اگر ہم اپنی انا کو پس پش ڈال کر بڑے مقصد کو سامنے رکھیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب ہو یا کوئی بھی ہو, سب ایک جگہ ہو سکتے ہیں. تو کس نے انا سائیڈ میں رکھنی ہے؟ دیکھیں میں تو سب کو کہہ رہا ہوں, میں تو اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, لیکن اگر میں بیٹھ کر دوسرے کی کردار کشی کرنے بیٹھ جاؤں تو پھر اس سے آپ کا مخالف تو خوش ہوگا نہ صرف طاقتور ہوگا. تو میری آپ کے توسط سے تمام جماعتوں سے اپیل ہے کہ ہم جماعت اسلامی کے پاس میں ہماری بالکل بنیادی طور پہ اس کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے, بلکہ ہمارے کنٹینڈر ہے وہ, ہم اور وہ جماعت اسلامی آپس میں الیکشن میں مخالف ہوتے ہیں, اور کسی صورت بھی ہمارا کوئی نظریاتی ملاپ نہیں ہے, کوئی آئیڈیالوجی ہماری نہیں ملتی. لیکن ہم ان کو بھی آن بورڈ لیا ہے, اسی لیے آن بورڈ لیا ہے تاکہ ایک بڑے کاز کے لیے ہم سب مل کے چلیں. اس میں کوئی ایگو نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانش مندی کا مظاہرہ ہوگا کہ ساری جماعتیں چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہوں یا باہر ہوں وہ مل کر کوئی لائحہ عمل اختیار کریں, کوئی بھی لیڈ لے لے, کوئی بھی پہل کر لے, ہم سب کو بارہ مل کے جد و جہد کرنی ہوگی. تو یہ جد و جہد آپ کو لگتا ہے کہ ایک نظام میں ترمیم کرنی ہے, یہ ترمیم عددی اکثریت سے ہی کی جاتی ہے, ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی کی عددی اکثریت اس اسمبلی میں زیادہ ہے, یہ اس طریقے سے آپ لوگ کرنے میں کامیاب ہوں گے یا پھر آپ کورٹ کا دروازہ ہی کھٹکھٹا رہے ہیں؟ دیکھیں اگر 5 کروڑ کے صوبے میں ان کے پاس 60% نشستیں ہیں تو بھائی 2 کروڑ کی 2-2.5 کروڑ کی عوام اپوزیشن میں بھی تو بیٹھی ہے پیپلز پارٹی کے, 40% نشستیں اپوزیشن میں بھی تو ہیں, پھر ایسے بھی تو ووٹر ہیں جنہوں نے ووٹ نہ کیا ہو جو گھر پہ بیٹھے ہیں. تو کروڑوں لوگ اس وقت پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ عددی اکثریت سے وہ جو مرضی چاہے کریں, تو وہ تو آج ریاست کے اندر ریاست بنا چکے ہیں. 18 جب ان کے کرپشن کے کیس ہو تو آپ نے دیکھا سندھ کو کتنا خطرہ ہو جاتا ہے اسلام آباد سے, کس طرح پنجاب کو للکارتے ہیں کہ پنجاب نے ہمارے حق پہ ڈاکہ دے دیا, چاروں صوبوں کی زنجیر تو ٹوٹ جاتی ہے جب ان کے مفادات پہ ضرب ہو. خواجہ صاحب مقتدر حلقوں کا آپ نے ذکر کیا, ان کو پکارنے کا کیا مقصد, وہ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی سلامتی کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں مقتدر حلقوں کی ہے. اگر کوئی اسمبلی میں ناجائز اپنے منصب کا فائدہ اٹھا کر یہ کہے کہ ہمیں پاکستانی سمجھو ورنہ کچھ اور سوچیں گے, تو وہ کچھ اور سوچنے کی آوازیں تو کراچی میں آ رہی ہیں نا.
پاکستان مرد آباد، سندھو دیش زندہ باد، یہ تو 7 میں نعرے لگ رہے ہیں، یہ تو جامشورو یونیورسٹی میں نعرے لگ رہے ہیں، یہ تو ابھی کلچر ڈے پہ کراچی میں نعرے لگے ہیں. تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بہت الارمنگ ہے کہ چیف منسٹر اس قسم کا سٹیٹمنٹ دے رہے جو کہ ایک ذمہ دار نشست پہ موجود ہے، خود چیف منسٹر ہے، خود حکومت ہے، اور للکار رہے صوبے کا مسئلہ بنا کر، صوبے کو پورا ایک آئسولیٹ کرنا چاہ رہا ہے وفاق سے کہ ہمیں پاکستانی سمجھو. ارے بھائی کس نے ہم کو پاکستانی نہ ہونے کا کریڈٹ دیا؟ یہ سرٹیفکیٹ تو آپ بانٹتے رہتے ہو. بہرحال تھینک یو سو مچ خواجہ اظہار صاحب. میں نے ابھی ظاہر ہے اس پر بات نہیں کی کہ کس قسم کے نظام میں جو اب تک رہا ہے اس میں کیا کچھ ہو چکا ہے اور کس قسم کے الزامات لگے ہیں، کیونکہ مقصد آج صرف یہی تھا کہ آپ سے جان سکیں کہ وہ آخر کون سے امور ہیں جس پر تمام اپوزیشن جماعتیں موجودہ بلدیاتی نظام میں جو ترمیم کی ہے سندھ حکومت نے اس کے خلاف ہے. میں یہاں پر چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی. آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اس وقت ملک کے 156 اضلاع میں پولیو مہم جاری ہے، اور پولیو سے پاک پاکستان کا خواب ہم سے کتنی دور ہے، یہ سب رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. پس پردہ میں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے پولیو مہم کی. حکومت پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر پولیو مہم کا آغاز ہوا ہے. سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ 2021 میں پاکستان میں صرف ایک کیس پولیو کا رونما ہوا، اور یہ خوشائن بات اس لیے ہے کیونکہ پولیو سے پاک پاکستان کا جو خواب ہے وہ بہت جلد ہمیں لگتا ہے کہ اب شرمندہ تعبیر ہوگا، اور اسی سلسلے میں اس مہم کا آغاز کیا گیا ہے. 156 اضلاع میں ملک کے پولیو مہم جاری ہے، اور تقریباً اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 40 ملین بچے جو ہیں ان کو کور کیا جائے گا. پولیو کے قطرے بالکل محفوظ ہیں اور ان کو پلانا چاہیے ہے تاکہ آپ اپنے بچوں کو پولیو کی بیماری سے بچا سکیں. یاد رہے کہ علاج جو ہے اس کا ممکن نہیں ہے، اور اسی لیے احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. 5 سال اور 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو یہ قطرے پلائے جاتے ہیں. گھر گھر یہ کیمپین جاری ہے. ہمارے جتنے بھی ویکسینیٹرز ہیں، خواہ وہ خواتین ہوں خواہ وہ مرد ہوں، آپ نے دیکھا کہ گھر گھر آتے ہیں اور آ کر آپ کے بچوں کو اس مہلک بیماری سے بچانے کے لیے ہموطن آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، چاہے کتنے بھی مشکل راستے ہوں، کتنے بھی، چاہے وہ پہاڑوں کا علاقہ ہو پاکستان کا. اب تو آپ کو معلوم ہے کہ سردیاں بھی شروع ہو چکی ہیں، اور اسپیشلی شمالی علاقہ جات میں جس طرح کی ٹھنڈ ہے، اس کے باوجود یہ آپ کے بچوں کو اس بیماری سے بچانے کے لیے ہمارے ویکسینیٹرز ہر جگہ آتے ہیں. آج ہم نے پولیو پر بات کرنے کے لیے بڑی محترم مہمان کو دعوت دی ہے، ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، جو کہ ڈائریکٹر فارن افیئرز بھی ہیں جماعت اسلامی پاکستان کی. پولیٹیشین آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی ممبر بھی رہ چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین جو ہیں وہ بھی ہیں. ڈاکٹر سمیہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میرا خیال ہے کہ آپ کی آواز اور آپ کی بات لوگ سنتے بھی ہیں اور بڑی اچھے طریقے سے آپ سب کو سمجھاتے بھی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز میرے خیال سے ہمارے لیے یہ ہے کہ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو بہت ساری بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے جو ہمارے پاس ویکسین موجود ہے اس کا استعمال نہیں کرتے. اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ یہ کتنا اہم ہے، شرع کے حساب سے بھی کتنا اہم ہے کہ آپ اپنے بچوں کی نشو و نما ٹھیک طریقے سے کریں، اور یہ پولیو کے قطرے بھی کتنے اہم ہیں بچوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ بہت اہم طرف توجہ دلائی ہے. میں خود پولیو کیمپین کا ایک حصہ ہوں جو WHO کی طرف سے نیشنل اسلامک ایڈوائزری گروپ ہے، میں اس کی ممبر ہوں، اور میں خود کئی سالوں سے اس پولیو کے خلاف مہم کا ایک حصہ ہوں. میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ بچے جو ہیں وہ قوم کا مستقبل ہیں، اور پولیو بہت ہی زیادہ ایک لا علاج مرض ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ احتیاط سے یعنی اس سے بچا جا سکتا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو مستقل معذوری سے بچا سکتے ہیں. اور اس میں والدین کا اور بڑوں کا، جو دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، ان سب کا کردار بہت زیادہ اہم ہے. پوری مسلم امہ میں یہ پولیو کے قطرے جو ہے وہ پلائے جاتے ہیں اور پلائے جا رہے ہیں. پوری دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہوا ہے، لیکن ہمارا بدقسمتی سے جو علاقہ ہے اس میں جو مختلف قسم کی غلط فہمیاں پھیلا دی جاتی ہیں کہ شاید اس سے کوئی بچے میں ڈیفیکٹ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی
بچوں میں کوئی اور چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کا بہت زیادہ تدارک کرنا ضروری ہے، اور اس میں ممبر و محراب کا، میڈیا کا، حکومت کا، تعلیمی اداروں کا، خاندان کے ادارے کا، سب کا بہت زیادہ اہم رول ہے کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو بچا سکیں، ان کو پولیو جیسی خطرناک بیماری سے ہم محفوظ کر سکیں۔ تو میری آپ سب سے، والدین سے، بڑوں سے، خاندان کے ادارے سے، سب سے درخواست ہے، اور خصوصاً معاشرے سے، جی کہ وہ ارد گرد جتنے بھی بچے ہیں ہمارے 5 سال کے، 5 سال سے کم کے، اور اس کو بار بار پلانا ضروری ہے، اور یہ جو پولیو ورکرز ہیں یہ ہمارے یعنی مدد کر رہے ہیں، قوم کے مستقبل کے بچوں کے مستقبل کو بچانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، تو ان کی حفاظت کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، وہ آپ کے گھروں میں آئیں تو آپ ان کو ویلکم بھی کریں، اور اپنے ان بچوں کو جہاں کہیں بھی آپ کو مل رہے ہیں تو ان بچوں کو یہ قطرے ضرور پلائیں، تاکہ ہم اپنے مستقبل کو بچا سکیں، ان کی حفاظت کر سکیں۔ اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ بیماری ختم ہو رہی ہے پاکستان میں بھی، الحمدللہ لوگوں میں یہ شعور بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ یہ ویکسینیشن کتنی زیادہ اہم ہے۔ تو اس کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں معاشرے میں، اس کو ہم سب نے مل کر دور کرنا ہے، اور اس پولیو کی مہم میں آپ ضرور حصہ لیں، اور اپنے بچوں کو مستقل معذوری سے بچانے میں آج ہی اپنا کردار ادا کریں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحبہ، جس میں آپ نے کہا کہ پوری مسلم امہ میں یہ پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ مستقبل ہیں، اور جو آپ نے رسپانسبلٹی دی ہے وہ نہ صرف گھر والوں کو، جس میں دادا دادی، نانا نانی، والدین شامل ہیں، بلکہ آپ نے کہا ممبر، محراب، میڈیا، سول سوسائٹی، سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور مجھے بھی بڑی خوشی ہے کیونکہ پولیو کے خاتمے کے حوالے سے جتنی پاکستان میں کیمپینز اس حکومت میں ہوئیں، اس پچھلی جتنی حکومتیں گزری، میرے خیال سے بتدریج سب کو سمجھ آ رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپا کہ جب یہ کووڈ کی بیماری شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد شاید ویکسینیشن کی یا ویکسین کی اویلیبلٹی کی جو اہمیت ہے وہ ہمیں زیادہ سمجھ آئی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پولیو کی مہم میں اب والدین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں؟ جی، میں خود بھی دیکھیں، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس اور اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جب تک کووڈ بھی نہیں ہوا تھا تو سب لوگ، کوئی کہتے تھے کہ یہ میتھ ہے، کوئی کہتا تھا ایسے ہی افواہ ہے، کوئی کہتا تھا یہ ویکسین نہیں لگانی چاہیے۔ اب تو ویکسین بھی لگا لی، ڈبل ڈوز بھی لگا لی، لیکن اس کے باوجود جب خود کورونا ہوا اور اس کے بعد جو اس کے آفٹر ایفیکٹس اتنے زیادہ سختی یعنی لوگوں نے جھیلی، ہمارے بہت ہی پیارے لوگ اس میں دنیا سے بھی چلے گئے، تو لوگوں میں اویئرنیس اور لوگوں میں آگہی اور شعور بڑا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس نے جتنی بھی ویکسینیشن ہیں ان کی مہمات کو یعنی اس میں اضافہ ہوا ہے، والدین بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، میڈیا بھی، مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس کیمپین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ بڑا کردار یہ کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر یہ کوشش کریں کہ میڈیا ہو، حکومت، ریاست ہو، اور سول سوسائٹی ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، ممبر و محراب ہو، میڈیا ہو، سب لوگوں کو مل کر ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر سمیہ، یہ ہمیں ضرور بتائے گا، کیونکہ ابتدا میں آپ نے ہمیں بتایا کہ پولیو کے خلاف جو ہے وہ آپ بھی مہم کا حصہ رہی ہیں، اور آج سے نہیں کئی سال سے ہیں۔ اس WHO کے جس گروپ کا آپ حصہ ہیں اس کے متعلق ہمیں بتائیے کہ کس طرح سے آپ لوگوں میں یہ شعور اجاگر کر رہی ہیں کہ انہوں نے بچوں کو یعنی پاکستان کے مستقبل کو بچانا ہے۔ پولیو کی مہم میں اس بیماری کے خلاف ہم لوگوں نے اپنی جماعت، میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھتی ہوں، اور ہم مختلف NGO سے بھی تعلق ہے، مختلف ہم لوگ جو سول سوسائٹی ہے اس میں بھی کام کرتی ہوں۔ اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ممبر و محراب، چونکہ مسجد جو ہے وہ ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہے معاشرے کا، وہاں کے جو علماء ہیں ان سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں، جو بھی آپ کے جو ہر جمعے کو آپ جو خطبہ دیتے ہیں، میں سب علماء سے اپیل کروں گی کہ مسجد کو واقعی ایک کمیونٹی سینٹر بنائیں، اپنے معاشرے میں اس طرح کی مہمات کے لیے آگاہی کا مرکز بنائیں،
مسجد کو پھر سے مسجد نبوی کے اس یعنی جو طرز تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے، تو انہوں نے بھی مسجد نبوی کو ایک کمیونٹی سینٹر بنایا تھا. وہاں سے لوگوں کو ہدایت اور رشد اور آگہی ملتی تھی. معاشرے کی جو تعمیر تھی، معاشرے کی ترقی میں جتنے بھی کردار مسجد نبوی نے ادا کیا، ابھی بھی ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے طرز پر انشاءاللہ اس پاکستان کو بنائیں گے. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو علاج جو ہے وہ فرض ہے، اور بچے جو ہیں، بچوں کا علاج بھی والدین کے اوپر بھی، ریاست کے اوپر بھی اور سب لوگوں کے اوپر فرض ہے. اس لیے ہم نے جو نیاگ، ہمارا جو نیشنل اسلامک ایڈوائزری گروپ ہے WHO کا، وہ اس معاملے میں بہت زیادہ ایفرٹس کر رہا ہے، اور اس میں ہم اپنا یعنی ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کے WHO بھی، ریاست بھی، ممبر و محراب بھی، میڈیا بھی، سب لوگ اس کے اندر کام کریں اور سب لوگوں کو آگہی دیں کہ یہ ایک لا علاج مرض ہے، مگر احتیاط سے اس لا علاج مرض سے بچا جا سکتا ہے. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پولیو کے ورکرز جو آپ کے دروازے پر آتے ہیں ان کو ضرور سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں، ان کی معاونت کریں اور ان کو احترام دیں، ان کو تحفظ دیں، تاکہ ہم اپنے مستقبل کو بچا سکیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ہم مستقبل کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے پولیو ورکرز کا تحفظ کرنا ہے، ان کو ویلکم کرنا ہے، ان کی معاونت کرنی ہے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے. اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بچوں کو جو 5 سال اور 5 سال سے کم عمر کے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلائیں اور ان کو اس مہلک بیماری سے بچائیں. یاد رہے کہ پولیو ایک لا علاج مرض ہے. جس بچے کو پولیو ہو جاتا ہے وہ ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ سے اپنی نارمل زندگی نہیں گزار پاتا. یہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے جو پولیو مہم اس وقت جاری ہے، اگر اس سے متعلق یا ویکسینیشن سے متعلق آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو نمبر ہے 1166، یہ ہیلپ لائن نمبر ہے. آپ اس سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پر اور اس کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں. ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ، تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت بہترین طریقے سے لوگوں میں یہ شعور آج اس پروگرام کے ذریعے بھی اجاگر کیا ہے اور اپنے تہی بھی آپ کر رہی ہیں اس نیشنل اسلامک ایڈوائزری گروپ کے تحت جو کہ WHO کی جانب سے ہے، جس میں پولیو کے خلاف ہم سب نے یہ جنگ لڑنی ہے اور پاکستان کو پولیو سے پاک کرنا ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.